एक रोज स्कूल से घर आई तो देखा मेहमान आए हुए हैं। अम्मी ने कहा कि इन्हें सलाम करो, ये खास मेहमान हैं। मेरी उम्र 15 साल थी, फिर भी खास मेहमानों का मतलब समझ गई। सोचा जाने माँ को मेरे बयाने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। पता चला लोग खुशहाल हैं और मैं खूबसूरत। गोया दोनों तरफ से हालात मौजूद थे, लिहाजा रिश्ता हो गया। और मैट्रिक का इम्तिहान देते ही मेरी शादी सरवर से हो गई। हमको खबर ना थी कि वो ज़हनी लिहाज से ठीक नहीं है। देखने में तो वो बिल्कुल ठीक लगता था। बातचीत करने से भी पता नहीं चलता था कि इसके दिमाग में कुछ खराबी है, कि कोई कल ढीली होगी। मैं दुल्हन बनकर इनके घर गई तो पहली रात उन्होंने इस तरह मेरा स्वागत किया कि खुद तो खाना खा लिया और मेरा किसी ने ख्याल ना किया। यूं शादी की पहली रात मुझे भूखा सोना पड़ा कि जब दूल्हा साहब तशरीफ लाए तो इनकी अजीबो-गरीब हरकतों से डर सहम कर एक तरफ होकर बैठ गई। अगले रोज वलीमा था। मेरे घर वाले वलीमा में आए तो मैंने रोना शुरू कर दिया कि मुझे भी साथ जाना है। मेरी तरफ देखकर माँ का दिल पसीजा। यूं उन्होंने हमारी सास से मिन्नत की और मैं अपने घर वालों के साथ वलीमे के फौरन बाद मैके वापस आ गई। जब बस मेरे ससुराल से मैके को चली तो सबसे पहले ही मैं दौड़कर बस में चढ़ गई। ये भी समझना थी कि सास ससुर से इजाजत ही लेती। वही आंखें जो कल रो रही थी, मैके लौटने की खुशी में चमक उठी थी। खैर मैके में एक हफ्ता गुजर गया। दुआ करती थी खुदा करे ससुराल वाले कभी मुझे लेने ना आए, और वो भी ना आए। मुझे तो किसी बात की फिक्र ना थी, लेकिन अम्मी बहुत परेशान थी कि अब क्या होगा। इधर मैं अपनी सहेलियों और कजन से मिलकर बैठकर इतनी खुश थी कि जैसे वापस जाना ही नहीं है। मेरे ससुराल लाहौर में था और मैं ब्याह कर ओकाड़ा से गई थी। 10 रोज गुजरे थे कि लाहौर से खालाजाद बहन आ गई। बोली, कुछ होश भी है शहरबानो, तुम्हारा दूल्हा कितना उदास है वहाँ और तुमसे बहुत नाराज है। किसी ने मुझको समझा बुझाकर राजी किया कि मैं सरवर को फोन करूं। उसने ही फोन भी मिला कर दिया। फोन सर्वर ने उठाया। उसकी आवाज सुनी तो मुझको बड़ी शर्म आई। कुछ बात मुंह से ना निकलती थी। इधर रूबी थी, टिट होके दे रही थी, कुछ तो बोलो। बस फिर क्या था, मैंने कौन सा अपनी अकल से काम लेना था। जो वो कहती थी वही मैं फोन पर दोहराती जा रही थी। मैंने अपने दूल्हा से कहा कि आप लोग लेने नहीं आए, इस वजह से मैं नहीं आई। ये रूबी के कहने से कहा था। अगले रोज सरवर अपनी बड़ी बहन के हमरा मुझे लेने आ गया। उसको देखकर मैं तो छुप गई। माँ ने सजा संवार कर दोबारा दुल्हन बनाकर इसके साथ रवाना कर दिया। मेरी उम्र कम थी, तभी हरकतें भी बच्चों जैसी थी। मैं सरवर की परवाह ना करती और अपने में मगन रहती। वो भी अपनी हरकतों में बादशाह था कि कभी मेरे पीछे भागता और मैं आगे, और वो पीछे सारे घर में धमका चौकड़ी मची होती। कभी हवाई कलाबाजियां खाता और मैं हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। फिर सोचती कि दूल्हे ऐसे तो नहीं होते। ये पागल जब खुश होता तो बंदरों की मानिंद उछल कूद करने लगता। कभी ये सोचकर आंखों से बरसात की झड़ी लग जाती। मेरे रोने से सरवर को खुशी मिलती थी। मैं रोती तो वो और मेरे रुलाने के असबाब करता। कभी छड़ी उठाकर मारने लगता ताकि ये और रोए। मैं मारे बचने को दौड़ती, कभी बरामदे में, कभी छत पर। इसको खूब चक्कर लगवाती। वो थक कर बैठ जाता तो मुझको रोते रोते हंसी आ जाती और मैं तालियां बजाने लगती। ये तमाशा पड़ोसी भी देखते, अफसोस करते, कभी दांतों में उंगलियां दबा लेते। मैं 2-3 दिन ही सरवर के कमरे में सो पाई। फिर मैंने वहां सोना बंद कर दिया, क्योंकि वो मुझे रात भर सोने ना देते थे। बहुत डराते थे। इनको पता चला कि बिल्ली से डरती हूँ, बिल्ली पकड़कर ले आते और डराते। एक रात बिल्ली पकड़कर गुसलखाने में बंद कर दी, फिर मुझे भी बंद कर दिया। बिल्ली को देखकर मेरी जान निकल गई। वो तो शुक्र के गुसलखाने में खिड़की थी। मैंने खिड़की खोली तो बिल्ली शराफत से कूदकर बाहर निकल गई। मगर सरवर तो मेरे डरने से इस कदर महजूज हुए कि क्या बताऊं। उसके बाद तो सारी रात मुझको गुसलखाने में बंद रखते और मैं बच्चों की तरह एड़ियां रगड़ती रहती, तौबा करती, माफी मांगती। मगर वो मुझको तंग करके ही खुशी महसूस करते थे। कहते कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए ऐसी हरकतें करता हूँ। अब मैं खौफ से सहम कर सरवर की हर बात मान लेती थी। इनकी हरकतें ऐसी होती थी कि मेरी जगह कोई और होता तो मर गया होता। तभी अपनी सास के पास सोने लगी। सरवर को और गुस्सा आया। वो घर में तोड़ फोड़ करने लगा
تب میری ساس نے سمجھا بجھا کر پھر سے اس کے حوالے کیا اور اپنے پاس سلانے سے منع کر دیا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاتی تھی، بس روتی رہتی تھی۔ وہ موڈ میں آ کر پیار کی بات کرتا، کبھی مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیتا کہ ٹھنڈ سے میری جان نکل جاتی۔ ذرا دیر بعد پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگتا۔ میں ایسی پاگل کے معاف کر دیتی، پھر سے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگتی۔ مگر جب مغرب ہو جاتی اور دن کا اجالا ختم ہو جاتا، رات ہونے لگتی، خوف آنے لگتا کہ جانے اب یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تب دعا کرتی، اے خدا کبھی رات نہ آئے کہ میں اس ظالم کے ظلم کا شکار بنوں۔ یہ جمعرات کی شام تھی، اس نے میرے ساتھ بڑی بے دردی کا سلوک کیا تھا۔ میرے بازو اور پشت پر اس طرح دانت پیوست کیے کہ جس سے خون رسنے لگا، تکلیف سے بلبلانے لگی، مگر وہاں میری فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ اسی طرح کمرے سے نکل پائی اور بھاگ کر ساس کے کمرے کی طرف گئی۔ جب بھی سسر صاحب کی آواز سنائی دی، وہ کہہ رہے تھے کہ سرور کی ماں بچی کو اپنے پاس لے آؤ، شاید وہ پاگل اس کو مار رہا ہے۔ رہنے دو، مر نہیں جائے گی، آج لے آئی تو روز ہی ادھر آ جائے گی، خود ہی عادی ہو جائے گی، اب بیٹے کو سنبھالنا اس کا کام ہے۔ جب ساس کی باتیں سنی، دکھ سے بے قابو ہو گئی اور میری دھاڑیں نکل گئی۔ جن کا میں آسرا ڈھونڈ رہی تھی وہ ایسے کہہ رہے تھے گویا یہاں میرا کوئی نہ تھا۔ تبھی میری سکاریں سن کر سسر صاحب کو رحم آ گیا۔ اس رات تو انہوں نے میری ساس کو مجبور کیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ سلائیں، تب اس خاتون نے مجھ کو ساتھ سلایا۔ صبح سرور نے آ کر معافی مانگی، ماں سے کہا کہ جب میرا سر گھومتا ہے تو میں سکون کی گولیاں کھا لیتا ہوں، اس کے بعد میری ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے ضد کی، انکل مجھے میرے میکے چھوڑ آئے، ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور اسی حال میں بھوکی مر جاؤں گی۔ آپ کا بیٹا ذہنی بیمار تھا، آپ نے یہ بات میرے والدین سے کیوں چھپائی؟ انہوں نے کہا بیٹا اس نے محلے کے کسی چھوٹے بچے کو ستایا تھا تو اس کے والدین نے اس کو پکڑ کر تھانے میں بند کرا دیا تھا۔ تب میں دبئی میں تھا اور سرور کی عمر 15 سال تھی۔ جو اس کو تھانے لے گئے تھے انہوں نے روپیہ دے کر اس کو بہت پٹوایا تھا، جس کے بعد اس کی ذہنی حالت خراب ہو گئی۔ مجھ کو اطلاع ملی، فوراً دبئی سے آ گیا، اس کا ہم نے کافی علاج کروایا، تب یہ ٹھیک ہو گیا۔ اب پھر سے اس کے مزاج میں سختی آنے لگی، کبھی صحیح ہوتا کبھی ایسا ہو جاتا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ شادی کر دے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹی شہر بانو، ہماری آپ سے دشمنی تو نہیں تھی، ہم نے ایک امید پر اس کی شادی کر دی کہ ٹھیک ہو جائے گا، تم ہم کو معاف کر دو۔ میں خود یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ تم کو میکے چھوڑاؤں گا، تم تیار ہو جاؤ۔ میں نے جلدی جلدی تیاری باندھی، سرور سے کہا کہ جلدی واپس آ جاؤں گی، قسم کھاؤ کہ آ جاؤ گی۔ مرتا کیا نہ کرتا، میں نے قسم بھی کھا لی۔ سرور نے اپنے والد سے ضد کی کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا اور اس کو واپس لے آئیں گے۔ یوں ہی میکے کی دہلیز پر قدم رکھا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ گھر والے سمجھے کہ اداسی کے سبب رو رہی ہوں۔ اسی وقت میری سہیلی نیلم آ گئی جو ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ نیلم نے جب میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا تو اس کی انگلیوں پر میری قمیض سے رسا ہوا خون لگ گیا۔ وہ پریشان ہو گئی، بولی یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری پشت پر خون لگا ہوا ہے۔ امی نے اس کی بات سن لی، انہوں نے کمرے میں لے جا کر میری پشت دیکھی جو دانتوں اور ناخنوں سے ادھیڑی ہوئی تھی۔ میرا بدن زخمی دیکھ کر امی تو چیخنے چلانے لگی۔ ان کو تب پتہ چلا کہ میں اس قدر زخمی ہوں۔ سچ بتا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا امی سرور ذہنی مریض ہے، کبھی پیار جتلاتا ہے تو میرا منہ مٹھائیوں سے بھر دیتا ہے اور کبھی سچ مچ کا ڈرگ کولا بن جاتا ہے۔ ماں مجھ کو وہاں رہنے سے ڈر لگتا ہے، بتاؤ کہ کب تک میں یہ برداشت کروں گی؟ مجھ کو خوف رہنے لگا ہے کہ کسی دن جان سے نہ مار دے، اس سے پہلے کہ میں اس پاگل کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں۔ خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ میں تو درد سے بھری آئی تھی، فریاد کرتے بس نہ کر رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر ماں کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے میرے سسر سے کہا کہ میں نے اپنی کمسن بچی کو اس لیے تو آپ لوگوں کے حوالے نہ کیا تھا کہ آپ کا بیٹا اس کا یہ حشر کر دے۔ اب میں اس کو کبھی نہ بھیجوں گی اور آپ اکیلے واپس گھر جائیں گے۔ سسر تو چپ رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ سرور البتہ پریشان لگ رہا تھا۔ باپ نے کہا اب چلو سرور، بعد میں ہم تمہاری دلہن کو لے آئیں گے۔ عجیب بات یہ کہ جب وہ جانے لگا تو کہنے لگا اچھا شہر بانو بہن، خدا حافظ۔
یہ سن کر میری امی نے سر پکڑ لیا۔ ان کے جانے کے بعد ہم نے سکھ کر سانس لیا اور فیصلہ کر لیا کہ بس اب ان سے ہم رشتہ ختم کر لیں گے۔ 2 ماہ میں کے سکون سے رہی۔ میری طبیعت خراب ہو گئی، تبھی یہ انکشاف ہوا کہ میں اس پاگل کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ انکشاف ایسا تھا کہ پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس بندھن کو ہم توڑ رہے تھے، گویا اسے قدرت اور مضبوط کر رہی تھی۔ اب تو میرے پیروں میں یہ زنجیر پڑ گئی تھی۔ بہرحال ہم نے خاموشی اختیار کی اور قدرت کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ وقت مقررہ پر میری بچی پیدا ہو گئی۔ اس کی اطلاع ہم نے سسرال والوں کو نہ دی، پھر بھی کسی طور ان کو اطلاع ہو گئی اور وہ بچی کو دیکھنے کے بہانے آ گئے۔ ساس سسر قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے اتنے عرصے میں سرور کو ہاسپٹل میں دکھایا ہے اور اس کا علاج کروایا ہے، اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہماری بات کا یقین نہیں تو بے شک اس ڈاکٹر سے چل کر پوچھ لیں جس سے علاج کروایا ہے۔ اب اگر آپ کی بیٹی کو ہمارے گھر میں کسی قسم کی شکایت ہو تو ہم ذمہ دار ہیں۔ ایک بار ہماری بہو اور بچی کو ہم کو دے دو، ہم ان کو لینے آئے ہیں۔ میرا تو جینا چاہتا تھا کہ ان کی صورت دیکھوں۔ ممانی بیچ میں پڑ گئی۔ انہوں نے یہ رشتہ کروایا تھا۔ والد کی تو میرے بچپن میں وفات ہو گئی تھی۔ ہمارے سرپرست ماموں ہی تھے۔ انہوں نے ذمہ داری اٹھائی کہ اگر شہربانوں کو کچھ نقصان پہنچا تو میرا گریبان پکڑنا۔ بس اسی طرح امی کو مجبور کیا کہ وہ لاچار مان گئی۔ یوں بادل ناخواستہ مجھ کو ساس سسر کے ہمراہ ایک بار پھر اس گھر لوٹ کر آنا پڑا جہاں دکھ درد اذیت میری منتظر تھی۔ چند دن بھی سکون سے نہ گزرے کہ سرور پہلے جیسا ہو گیا۔ شاید وہ پیدائشی اذیت پسند تھا، ہر بار وہی وحشت، وہی اذیت پسندی، اپنی ذات تک تو حوصلہ پیدا کر بھی لیتی، اب تو میری معصوم بچی کی زندگی کا سوال تھا۔ ایک روز میرے شوہر نے کہا، اس کو مجھے دو، میں اپنی بچی کی تصویریں اتارتا ہوں۔ ننھی منی پھول سی بچی اور سخت سردی میں اس کے سارے کپڑے اتار دیے۔ میں چلانے لگی، یہ کیا کر رہے ہیں، اس کو سردی لگ جائے گی۔ کہنے لگا اس طرح بچوں کی تصویر اچھی آتی ہے۔ اف خدا، میرے دل کا سکون ختم ہو گیا۔ سسر صاحب کو بھی خوب اندازہ تھا، تبھی وہ اب آدھی آدھی رات تک ہمارے کمرے کے باہر ٹہلتے رہتے تھے جب تک سرور گہری نیند سو نہیں جاتا تھا، مگر میں تو پکی نیند سو ہی نہیں سکتی تھی کہ جانے کب اٹھ کر یہ جنونی میری بچی کا گلا دبا دے۔ ایک روز میں غسل خانے میں نہا رہی تھی اور بچی پالنے میں سو رہی تھی۔ سسر صاحب کی توجہ تو میری بچی کی جانب رہتی تھی، تب انہوں نے جانے کیا دیکھا کہ کمرے میں جا کر بچی کو پالنے سے اٹھا کر باہر لے آئے۔ جب میں نہا کر نکلی تو میں نے دیکھا کہ وہ پوتی کو سینے سے لگائے ٹہل رہے ہیں۔ انہوں نے بچی کو میری باہوں میں دے کر کہا، بیٹی آج میں نے جان لیا ہے کہ تیرا اور تیری بچی کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر میکے چلی جاؤ، سرور کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی۔ ہم نے سمجھا تھا کہ یہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ قدرت کو منظور نہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی نقصان ہو تم تیار ہو جاؤ، میں تم کو تمہارے ماں باپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں، تم ہم کو معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ میں بچی کو لے کر میکے آ گئی اور پھر سسرال نہ گئی۔ میری والدہ نے طلاق کا تقاضا کیا، سسر صاحب نے طلاق بھجوا دی۔ اب میں آزاد تھی۔ سب نے امی سے کہا کہ تمہارا شوہر فوت ہو چکا ہے، کب تک جوان بچی کو بٹھاؤ گی، اس کی دوسری شادی کر دو۔ لیکن میں تو اب شادی کے نام سے ہی کام جاتی تھی۔ والدہ نے میری بیٹی کو سنبھالا اور میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ ماموں نے تعلیمی اخراجات اٹھائے اور کسی وقت کی پرواہ کیے بغیر میں نے گریجویشن مکمل کی۔ والدہ نے مشورہ دیا کہ ٹیچنگ کی لائن اچھی ہے، تم اسی کو اپنا لو۔ مزید 2 سال پڑھنا پڑا۔ ان دنوں بی ایڈ ہوتا تھا، تب اسکول میں سرکاری نوکری ملتی تھی، بس بی ایڈ بھی کیا۔ تب تک میری بیٹی منزہ 7 برس کی ہو چکی تھی۔ ملازمت کے لیے سال بھر درخواستیں گزارتی رہی، بالآخر قسمت نے یاوری کی اور میں ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر لگ گئی۔ یہ ٹیچنگ کا پیشہ میرے لیے عزت اور ترقی کا زینہ ثابت ہوا۔ ایم اے ایم ایڈ کیا، کالج میں لیکچرار ہو گئی۔ ایک دن آیا کہ میں کالج میں پرنسپل کے عہدے پر پہنچی۔ یہ میری زندگی کی بڑی کامیابی تھی۔ میری بیٹی بھی میرے کالج میں پڑھی، پھر اسے اسکالرشپ ملی، لیکن مجھے اس کو بیانے کی فکر ہوئی۔ وہ خوبصورت اور تعلیم یافتہ تھی، اچھے رشتے آ رہے تھے، مگر دل ڈرتا تھا کہ اپنی قسمت سے ڈری ہوئی تھی، تبھی بیٹی کا رشتہ کرنے سے خوفزدہ تھی۔ آخرکار امی نے ہمت کی
اور اپنے محلے کے ایک گھرانے میں رشتہ طے کر دیا کہ یہ لوگ برسوں کے دیکھے والے اور جانے پہچانے لوگ تھے۔ لڑکا ہمارے سامنے بڑا ہوا تھا اور پڑھ لکھ کر انجینئر بن گیا۔ منازع کا رشتہ میں نے ارسلان سے کر دیا اور وہ بھی آ کر بیرون ملک چلی گئی۔ باقاعدہ فون کرتی اور مجھ کو تسلی دیتی کہ فکر نہ کریں، میں بہت خوش ہوں۔ میں اب ریٹائر ہو چکی تھی، پینشن سے اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ بڑی بہن کا بیٹا میرے پاس رہتا ہے، اس کے بچوں سے تنہائی کا احساس مٹ جاتا ہے۔ ان دنوں نور مقدم اور فائزہ انعام کے واقعات نظروں سے گزرے تو بدن میں سنسنی دوڑ گئی، مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی۔ خدا ہر بیٹی کو ایسے سانحات سے بچائے کہ بیٹیاں تو دل کا سکون ہوتی ہیں، ان کو پھانس بھی لگ جائے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں۔ اگر اولاد ذہنی طور پر نارمل نہ ہو تو والدین کو چاہیے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کسی لڑکے یا لڑکی کی زندگی تباہ نہ کریں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو خود سنبھالیں، کسی بے گناہ اور معصوم لڑکی کی زندگی سے نہ کھیلیں۔